बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम डॉक्टर इफ्तिखार शफी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और अपने कीमती मसरूफियात में से कुछ लम्हे निकाल कर इस अहम मौजू पर बात करने के लिए तशरीफ़ लाए। मैं अपनी तरफ से और अपने इदारे की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले जो आगाज़ है वो आपको मुबारकबाद देने से करता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया और ताज़ा ताज़ा आपकी किताब छपी है। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं इस बात पे शुक्रगुजार हूं कि आपने मौका दिया। और बड़ा काम तो जाहिर है मजीद अमजद का है। मेरी हैसियत एक मजीद अमजद के एक तालिब शनासी के एक तालिब इल्म की है, तो उस हवाले से कोशिश की है। आपको पसंद आई, आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन ये उसी रवायत के साथ जुड़ी हुई चीज है, बहरहाल आप मुखातिब हुआ जा सके। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक हमारे बड़े बड़े शायर जो हैं वो अपना कलाम के जो तदवीनी नुस्खे हैं उनके छपने के और उनके मुरतब किए जाने के मुंतज़िर हैं। और ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना यस। अच्छा है। और जिस आप जानते हैं जिस एहतियात के साथ, जिस तवज्जो के साथ हमारे क्लासिकी विरसे को महफूज किया गया है और उसका एक काम का एक मयार और उसकी एक रविश बनाई गई है, उस रविश के मुताबिक अभी हमारे बहुत से मतलब इकबाल तक जो है उनका कलाम जो है वो भी अभी होने वाला है, इस नौ की तदवीन का मुतकाजी जी है। बिल्कुल। तो बहरहाल हम जो कुल्लियात मजीद अमजद जो आपने मुरतब की है उसके हवाले से आज बात करेंगे। ज़्यादा जो है गुफ्तगू आप ही फरमाएंगे। मेरे पास तो एक दो सवाल हैं और उन्हीं सवालों के ज़रिए हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि बुनियादी तौर पर इस काम की ज़रूरत जो है वो तो ज़ाहिर है हमेशा से है। हर एक काम जब हो जाता है, नया ज़माना नए तकाज़ों के मुताबिक उस काम को असर नौ करने का एक तकाजा करता है, तो वो ज़रूरत तो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन जो इससे पहले किया हुआ काम मौजूद था उसमें आपको क्या ऐसा नज़र आया कि जिसकी बिना पर आपने सोचा कि इस काम को असर नौ करना चाहिए? और ज़ाहिर है जो इससे पहले इस मौजू पर या जो इस इलाके में काम करने वाले अहबाब हैं, जो हमारे माहिरीन हैं, जो अकाबिरीन हैं, वो भी मजीद अमजद साहब के बहुत करीब रहे थे। उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे ही थे जो मजीद अमजद के बहुत करीब थे। आप भी उनके शहर से हैं, तो उनके काम के होते हुए इस काम के करने का क्या जवाज़ इल्मी तौर पर भी और मोहब्बत के एतबार से भी आपके पास मौजूद है? सर ये बड़ा ही अहम और बुनियादी सवाल है, और मैं ये सोच रहा था कि ये सवाल किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां तक तो तदवीन की बात है, आप उस्तादुल असातिज़ा हैं, आप समझते हैं कि वो तो जाहिर है उसके लिए तो खत्ती नुस्खों का और बाकी अशिया का या शायर के हाथ से वो लिखे हुए मुसव्वदात वगैरह की जरूरत होती है। मैं इस हवाले से जरा यानी यूं समझ लें कि जरा महरूम रहा, मेरी चंद चीजों तक रसाई हो सकी। मैं ताहाल मुझे ये इतराफ करने में कोई हर्ज नहीं है कि मैं बहुत सारी चीजों से महरूम रहा। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि ये क्यों जरूरत महसूस हुई, तो वो वली का शेर है जनाब डॉक्टर साहब के, राह मजमून ताजा बंद नहीं, ता कयामत खुला है बाब सुखन। जी। तो जी हाँ, तो अब ये तहकीक और तदवीन के हवाले से या तरतीब के हवाले से भी जाहिर है अब चीजें बदल रही हैं, मयारात बदल रहे हैं, नई नई चीजें आ गई हैं, तो मैं इसकी जरूरत बहुत पहले से महसूस करता था। अच्छा, यहाँ पे दावा ये नहीं है मेरा कि मैंने को बहुत अच्छा काम किया है, ये तो उसी का तसलसल है। मैं सिर्फ ये करूंगा कि आपके तो इल्म में होगा, लेकिन इस गुफ्तगू की वसातत से बाकी लोग जो लोग हैं सुन रहे हैं ये सुनेंगे, तो मैं ये अर्ज करूंगा कि उनका सिर्फ एक शेर मजमूआ मंजर-ए-आम पे आया था, शब रफ्तार के नाम से, और वो उस जमाने में टाइप राइटर के जरिए वो छपा था 1958 में। तो 1958 में उसकी अशात हुई और उसके बाद अमजद साहब ने कोई उनकी जिंदगी में कोई दूसरा मजमुआ उनका शाया नहीं हुआ। जी हाँ। उनकी वफात जब हुई तो जी उनकी वफात के बाद
جو مواد ملا یا ان کے سامان میں سے جو غزلیں درج تھیں، وہ کس طرح سے کرنا چاہتے تھے، مصنف کی منشا کیا تھی، اس بارے میں تو میں نہیں جانتا کیونکہ میں ذرا بات کے لوگوں میں شمار ہوتا ہوں. لیکن یہ محترم سر کہ اس میں 1974 میں امجد صاحب کا انتقال ہوتا ہے، اور 1976 میں انتقال کے 2 سال بعد شب رفتہ کے بعد نام سے ایک کتاب شائع ہوتی ہے. اور یہ کتاب جو ہے یہ عبدالرشید اور اس میں اور باقی لوگوں نے بھی اس میں تعاون کیا، اور امجد اور ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب، ان بزرگوں کی جو ہے وہ کوششوں سے وہ کتاب شائع ہوئی. لیکن وہ اس میں مسئلہ تھا، مسئلہ اس کا یہ تھا کہ اس زمانے وہ مشین مین جو ہے وہ اس کے ایک ایک لفظ کو جوڑ کے اس کو نہ تو وہ ٹائپ تھا، نہ اس زمانے میں کوئی کمپوزنگ مشین تھی، کوئی کمپیوٹر نہیں تھا اس زمانے میں، کاتب بھی نہیں تھا، یا کاتب تھا تو اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی. تو بیگم حسین کا جو پریس تھا بند ہوئی، اور اس میں جو مصرے تھے وہ مشین مین کے تابع تھے. اس میں بہت ساری غلطیاں تھیں، یعنی حتیٰ کہ اس کے آخر میں ایک اطلاعات نامہ لگایا گیا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑی کاوش. تو اس طرح سے یہ شب رفتہ کے بعد جب شائع ہوئی تو اس سے کشف ہی نہیں ہوئی اہل علم کی. مجید کا بورک رہ گیا تھا، اگرچہ اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ اس پہ شامل تھا. تو پھر اس کے بعد 1987 میں تاج سعید مرحوم نے لوح دل کے نام سے انہوں نے کلیات مجید امجد مرتب کی. تو وہ کاتب کے ذریعے سے اس کو کتابت کروائی گئی تھی اور اس کو ایک خاص ترتیب سے شامل کیا گیا تھا. اور جی وہ ایک خوبصورت کاوش تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ شاید اجرت سے کام لیا گیا تھا. ایک نظم 2 دفعہ شائع ہو گئی مختلف عنوان، غزلیں نظموں کے حصے میں چلی گئیں، نظمیں غزلوں کے. اس میں وہ غلطیاں جو تھیں جو شب رفتہ کے بعد میں وہ ٹائپ کی غلطیاں تھیں وہ اس میں بہت سارے جگہوں پر موجود تھے. 1987 کے بعد 1999 میں ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب نے کلیات مجیدہ شائع کیا. یہ یقیناً متن تک جو رسائی تھی یا اصل متن کی جو تھی اس کے حوالے سے تو یہ بڑی عمدہ کاوش، اور یقیناً اس میں جو خواجہ صاحب کا جو کام ہے اس کی ظاہر ہے وہ اصل بنیادی کام تو ان کا ہے. لیکن اس کو مزید جو ہے وہ جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ 1999 میں جو انہوں نے کلیات مجید امجد کو شائع کیا، 1999 سے لے کر 2000 اس کے مختلف ایڈیشنز شائع ہوئے. اس دوران میں ان کی جو حالات زندگی کا جو صفحہ تھا وہ وہی 1.5-2 صفحے وہی روایتی انداز میں اس کو اس میں ذرا بھی لکھی. بہت ساری نظموں کا جو پس منظر تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت تھی کہ قاری تک اس کو پہنچایا جاتا. جب متن کا موازنہ کیا گیا رسالوں کے ساتھ اور دیگر اشیاء کے ساتھ تو اس میں بھی بہت ساری اختلاف کی نوعیتیں تھیں. اچھا یہ تو میں اس کے بارے میں پھر آگے چل کے عرض کرتا ہوں. پھر مجھے یہ لگا کہ مجید امجد کے کلام کی فرہنگ بھی بننی چاہیے ایک، کیونکہ اس میں بہت سارے ہندی الفاظ ہیں، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو شاید ہمارا نوجوان طبقہ اس سے آگاہ نہیں ہے. تو ایک فرہنگ بھی اس میں شامل کی گئی. پھر ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ بلا شبہ مجید امجد نظم کے شاعر ہیں اور اہم شعراء میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کی غزل کیسی ہے کہ اس کو کتابیں شائع ہوئی ان میں وہ غزلیں اس میں شامل نظموں کے ساتھ ساتھ. اس میں غزلوں کو الگ سے ایک الگ باب میں شامل کیا گیا ہے تاکہ جو قاری ہے وہ مجید امجد کی جو غزل کا الگ سے اس کی لذت یا اس کا ذائقہ محسوس کر سکے. اور ساتھ ساتھ جہاں حاشیے جو محسوس ہوئی ہے وہاں پر نظموں کی حواشی بھی دے دیے گئے ہیں. تو یہ اس میں کوششیں کی گئی ہیں. اور جو اس میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا گیا ہے جس کا حوالہ بھی ہے 20 کے مطلوب چیزیں اس میں شامل ہے. آخر میں اس میں کچھ دوستوں کی شادی کچھ نظمیں جو مختلف رسائل میں شائع ہوئی لیکن وہ نظمیں جو ہے وہ کسی بھی کلیات کا حصہ نہ بن سکے. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا کلام شائع ہوگا، بہت سارا کلام رد بھی کرنا پڑ گیا کیونکہ
آپ جانتے ہیں کہ ایک شاعر ابتدا سے لکھا ہے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں شامل کر دی جائیں، البتہ اس کا حوالہ دیا گیا ہے. یہ نظمیں بھی ملی ہیں لیکن نظمیں شائع نہیں کی گئیں. یا کہیں اس میں وہ شامل کر دی جائے، آپ نے یہ کوشش کی گئی ہے. آپ نے جو میرے آئندہ سوال تھے ان کے جواب بھی اسی سوال کے جواب میں دے دیے ہیں، اور ظاہر ہے بڑے مبسوط طریقے سے آپ نے تعارف کروا دیا کہ آپ نے اس میں کیا کچھ کیا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں ظاہر ہے آپ نے اپنی کتاب کا جو مقدمہ ہے اس میں ان کی وضاحت بھی کی ہے اور اس میں یہ سب لکھا بہت ہے. شکریہ. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب نیا کوئی کام کرتا ہے جی تو تفصیل سے لکھ دیا. دو حوالوں سے اس کے کام کا جو نیا پن ہے یا اس کی جو جدت ہے یا اس میں جو کچھ پہلے سے زیادہ آتا ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ایک ہے کہ کام کرنے کا جو طریقہ کار ہے، جو اس کی منہاج ہے، اس میں کچھ نیا ہو، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو کنٹینٹ ہے، جو اس کے اندر چیزیں شامل کی گئی ہیں، اس میں کچھ نیا ہو. آپ نے اس کی کچھ وضاحت تو فرما دی اور بتا دیا کہ اس کا نہج کیا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ترتیب کے جو اصول ہیں عام طور پر، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ مثلا اقبال کا کلیات جو ہے اس کو مرتب کیا گیا، فیض کا کلیات مرتب کیا گیا، راشد کا کلیات مرتب کیا گیا، میرا جی کا کلیات مرتب کیا گیا، اور مجید امجد کا کلیات مرتب کیا گیا، اور بہت سے یعنی ہمارے جو بڑے شعراء ہیں ان کے کلیات مرتب کیے گئے. تو اس میں ہمیں دو تین مختلف طرح کے جو ہیں وہ نظر آتی ہیں چیزیں. مثال کے طور پہ جب فیض کا کلیات مرتب کیا گیا تو ان کی پوری پوری کتابوں کو دیباچوں سمیت، یعنی جیسی جیسی وہ کتابیں تھیں، صرف یہ سمجھیے کہ وہ پوری پوری کتاب ایک جلد میں صرف جمع ہو گئی، اور ان کتابوں کا جو اپنا تشخص ہے، جیسی وہ چھپی تھیں شاعر کی منشا کے مطابق، وہ قائم رہا. اسی طرح راشد کی جو کلیات جب چھپا تو لیکن اس میں سے جب وہ چھپا ہے ماورا والا جو نسخہ ہے، تو اس میں سے تو جو دیباچے تھے وہ ختم کر دیے گئے، وہ اس میں شامل نہیں کیے گئے. اسی طرح جو اب تک جتنے کلیات مجید امجد کے چھپے ہیں آپ کے کلیات سمیت، اس میں جو شب رفتہ ان کی کتاب تھی جو مجید امجد نے خود اپنی زندگی میں چھاپی، اور اس کی ایک خاص شکل ہے، اس کی ایک خاص صورت ہے، مجید امجد نے اس کو ایک خاص طریقے سے اس کی پیشکش جو ہے وہ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنا اس کا کنٹینٹ ہے. لیکن اب تک یعنی جیسے آپ نے فرمایا اس کلیات تک آتے آتے وہ کتاب جو ہے وہ یعنی جتنی چیزیں بعد میں چھپی ہیں وہ تو مجید امجد کو پتہ نہیں ہے کہ بعد والی کیسے چیزیں چھپی ہیں، لیکن شب رفتہ تو وہ خود چھپوا کے گئے تھے. جو ان کو پسند تھا اپنی کتاب کی پیشکش کا انداز، جی جی اب تک کے تمام کلیات میں اس سے انحراف کیا گیا ہے. تو اس سے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے کچھ فرق پڑتا ہے، یا تحقیقی اعتبار سے ایسا ہی کیا جانا چاہیے تھا، یا اس کی کوئی مجبوری ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں مجبوری تو کوئی نہیں ہے. شب رفتہ میرے سامنے رہی، اور شب رفتہ کے علاوہ مجید امجد کے قریبی دوست تھے، ان سے بھی میری بڑی یعنی میں دور طالب علمی میں ان سے طویل عموماً کا ملاقاتوں کا مجید امجد ہی ہوتے تھے. اس میں طویل فہرست ہے ان لوگوں کی. جہاں تک شب رفتہ کی بات ہے محترم، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بھی نظمیں الگ ہیں، غزلیں الگ ہیں، جی میں وہی گزارش اور کر رہا ہوں کہ شاعر نے ایک جو بڑا نظم ہے، کھڑا ایک نظم جو ہے اس کیا. کو دیباچے کے تو طور پر ایک تو نظم کو ہم شامل نے کیا. بھی یعنی شاعر کی منشا کے مطابق، جی بالکل. اب میں وہی بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر وہ کیا، صاحب. اس کے بعد پھر اب یہ بعد جو میں جب زمانی ترتیب یعنی سے اس کو دیکھا گیا سطور تو اس سطور کو آخر میں تپان، لے جایا گیا. آپ دیکھیں سطور تپان کے عنوان سے ایک الگ گوشہ ہے، یعنی اس کا ہاں نظموں کا. پھر سفینہ غزل کے نام سے غزلوں کا ایک الگ گوشہ ہے. تو یہ جو دیکھیں آپ نے اس میں اس کو نقل بھی کیا ہے، اور جو شب رفتہ کے دیباچے میں انہوں نے لکھا بھی، خود مجید امجد کا لکھا ہوا کہ میں نظم کی گونا گوں اشکال کا سودائی رہا.
یعنی مجید امجد جو ہے وہ جتنا اس کا جو معافی ہے نظم کا، جو کچھ اس کے اندر کنٹینٹ ہے، جتنا اس پہ توجہ کرتے تھے اتنی ہی توجہ ان کی پریزنٹیشن پر بھی تھی. شکل جو نظم کی ہے وہ کیسے آتی ہے؟ آپ دیکھیں مثلا طلوع فرض جو ہے وہ اگرچہ 6 مصروں کی نظم ہے، لیکن وہ مسدس کے عام انداز میں نہیں لکھی گئی، وہ اور طرح سے لکھی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو اس کتاب میں. تو اچھا اگر ڈاکٹر صاحب، ایسا شاعر جو ہے جو میں شکلوں کا اس طرح دھیان رکھنے والا ہے، اگر آپ اس کی نظموں کو کسی اور شکل میں چھاپیں گے تو یعنی کیا اس کی کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی تھی کہ جیسا مجید امجد چاہتے تھے ویسی یہ چھپ جاتی کتاب؟ یہ صرف جی آپ کے بالکل، میں یہ ظاہر کی ہے بات نہیں کوشش کر تو رہا، یہی ہوتی ہے. میں صرف آپ کی کتاب کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے بھی جتنی کاوشیں ہوئی ہیں ان میں بھی ایسے ہی میں عرض کرتا ہوں سر. اچھا میں ایک چھوٹی عرض کروں اگر آپ اجازت دیں جناب تو. جناب پلیز. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ شب رفتہ کا انہوں نے جو دیباچہ لکھا، منظوم دیباچہ 20 برس کی کاوش اس کا حاصل ایک یہی اظہار کی حسرت، وہ جو ان کا دیباچہ ہے شب رفتہ کا. تو یہ جو میں نے کلیات مرتب کیا ہے اس میں 2 دفعہ یہ نظم آئی. اچھا ابھی جو بھی ہے جو میرے ذہن میں آیا اس کے مطابق ہم نے کیا کہ پہلی دفعہ دیباچے کے طور پہ آئی کہ ظاہر ہے اس میں انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، اور چونکہ یہ کلیات تو دوبارہ اس کو اس کی جگہ پہ بھی لگایا گیا. تو کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ شاعر کی منشا کے مطابق ہو. پھر ایک چیز اور بھی ہے، چند باتیں ایسی ہیں جو میں کچھ جیسے میں نے عرض کیا نظموں کا منظر. اچھا ایک نظم شاید آپ کے ذہن میں ہوگی، حضرت زینب. جی جی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ایک نظم ہے. جی ہاں. یہ اب تک مجید امجد کے جتنے بھی کلیات شائع ہوئے ہیں ان میں وہ اور ہے، اور وہ 1966 کی مطبوعہ وہ نظم ہے، جبکہ مجھے 1968 میں ادب لطیف کے سالانہ میں ملی. اس نظم کے اشعار بھی زیادہ ہیں اور وہ نظم مختلف ہے، اس کی حیت مختلف ہے، اس میں اشعار اضافی ہیں اور تعداد بھی زیادہ اشعار کی. باری کو میں نے قبول کیا ہے. ایک اور چھوٹی سی مثال، ایک نظم ہے بے دیوار جس کا پہلا مصرع ہے، اس کا شاعر وہ نظم ترجمہ تو نہیں ہے، ترجمانی ہے، لیکن اس میں بھی اس طرح سے وہ جو شاعر کا نام چلا آ رہا تھا شاعر کا وہ نہیں تھا، اصل میں وہ کسی اور شاعرہ، امریکن شاعرہ کی نظم کا ترجمہ تھا. اسی طرح یعنی وہ کوشش بہت کی ہے کہ شاعر نے جو مختلف چیزیں مختلف حوالوں سے لکھی ان کا ضرور درج کر دیا جائے نیچے، تاکہ پڑھنے والوں کو جدید نظم ہے اس کے ظاہر ہے ہر نظم کا اپنا پس منظر ہے. اب اگر ہڑپے کا ایک کتبہ ہے تو اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، یا میونخ اگر نظم ہے تو وہ شالات کے حوالے سے اس کا خاص بیک گراؤنڈ ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی ذکر آ جائے، آٹوگراف کا کہیں نہ کہیں ذکر آ جائے کہ اس کا پس منظر کیا ہے. اچھا اس چیز اور بھی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ تینوں جو نسخے ہیں یعنی شب رفتہ کے بعد کلیات مجید امجد خواجہ زکریا کی جو مرتبہ ہے اور لوح دل، ان میں اختلاف بہت زیادہ ہے، جو اس کا مصروں کا اور جو متن کا اختلاف ہے. تو اس میں ظاہر ہے کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو مناسب ہے، یہ جو بات کا ہے جو معاصر رسائل میں شامل ہے اس کو قبول کیا جائے. تو کوشش تو یہ کی جاتی ہے، لیکن میں تاحال یہ عرض کر دوں، آپ تو ظاہر ہے سمجھتے ہیں کہ میرے پاس امجد صاحب کی کچھ چیزیں تھیں جو لکھی ہوئی تھیں. مثلا میں یہ عرض کروں کہ جیسے ان کی نظم ہے میونخ، اس میں ایک مصرع ہے، اور وہ سر سے اتار کر گٹھڑی اپنی اماں کے پاؤں پڑتی ہے. اب تک کے جتنے بھی کلیات آئے تھے اس میں وہ مصرع اسی طرح تھا کہ شالات جب اپنی ماں سے ملتی ہے، میونخ پہنچتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ جی وہ سر سے اتار کر گٹھڑی اپنی اماں کے پاؤں پڑتی ہے. جبکہ مجید امجد کے ہاتھ کا لکھا ہوا جو نظم ہے اس میں پاؤں چھوتی ہے، انہوں نے لکھا ہے. تو پاؤں پڑنا تو شاید کسی معافی کے موقع پر پاؤں میں پڑ جاتا ہے، پاؤں چھونا تو تکریم اور عزت کے معنوں میں ہوتا ہے، تو میں نے وہ ایکسپٹ کیا، ساتھ مینشن کر دیا. بہت اچھا بہت اچھا. جی تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ دے دی گئی ہیں. کوشش تو کی گئی ہے کہ جو بزرگوں نے کام کیا ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے اور ان کا احترام کرتے ہوئے اور ان کے کام کا اعتراف کرتے ہوئے اس ایک اپنی مبتدیانہ سی کاوش کو پیش کر دیا جائے.
تو وہ تو جگہ جگہ پر میں نے ان کا بھی اعتراف کیا ہے. یہ دیکھیں، ظاہر ہے یہ ان کا بڑا کام ہے. بات یہ ہے کہ یعنی وہ پہلے کام موجود ہے، ایک بنیاد موجود ہے، تو اسی پر اگلی عمارت جو ہے وہ استوار کی جا سکتی ہے، یا جہاں تک پچھلے کام چھوڑ کے گئے ہیں وہیں سے آگے چلے گا تو پھر وہ اس میں مزید امپروومنٹ ہو سکے گی، بہتری آ سکے گی. ظاہر ہے اس میں کوئی جی بالکل. میرا نہیں جی خیال جی. کہ اس میں کوئی مقابلے کی فضا ہے یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ حق ہے، مجید امجد سب کا ایک جیسا ہے، تو اس کے کلیات کو مرتب کرنا، اقبال کے کلیات کو مرتب کرنا، باقی شاعروں کے کلیات کو مرتب کرنا، تمام طالب علموں کا، تمام محققین کا ایک جیسا حق ہے، تو اس پہ کرنا چاہیے. تو اسی لیے تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہمیں، تاکہ جو اس پروگرام کو دیکھنے والے لوگ ہوں یا جو مجید امجد کو پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کلیات میں کچھ ایسا نیا ہے اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں ان میں نہیں آ سکا. اور ظاہر ہے اس نہیں آ سکے کا وجہ کوئی خامی نہیں ہے، بلکہ ظاہر ہے جو جو تحقیق آگے بڑھتی ہے، مزید چیزیں دستیاب ہوتی ہیں، تدوین ہوتی ہے، تدوین کے بعد تدوین ہوتی ہے، تو وہ یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے. یہ فرمائیے کہ آپ نے جو سوانے والا حصہ اس میں لکھا ہے، اس میں آپ نے بہت اچھے جو بنیادی ماخذ ہیں ان میں سے چیزیں لے کر اس کو مرتب کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت اچھی اور کامیاب ایک کوشش ہے. اور میں اس کی بھی داد دینی چاہیے کہ آپ نے جو مجید امجد کی کہانی ہے، ان کی سوانے ہے، وہ کافی مفصل طریقے سے اور کافی جو مستند ماخذ ہیں ان سے اکٹھے کر کے اس کو کیا ہے. وہ اتنی زیادہ لمبی بھی نہیں ہے کہ اتنی غیر ضروری تفاصیل اس میں آ جائیں کہ قاری اس کو بوجھل محسوس کرنے لگے، کیونکہ بنیادی طور پر تو مجید امجد کی شاعری پڑھنے کے لیے وہ آیا ہوا ہے، اور نہ وہ اتنا مختصر ہے کہ وہ جو مجید امجد کی شخصیت کا ایک ہیولہ ہے وہ بھی نہ بن سکے. تو آپ نے ایک نہایت متوازن انداز میں اس کو بنایا ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے. لیکن اس میں آپ نے دو جو کتابیں ہیں، آگے چل کر آپ نے اس کا حوالہ تو دیا ہے، جو کہانی والا حصہ ہے اس میں ان کا جو ناصر عباس نیر صاحب کی ایک کتاب ہے، اسی طرح جو مجید امجد کی داستان محبت ڈاکٹر وزیر آغا کی کتاب ہے. لیکن جو اس سے پہلے والا حصہ تھا، جو بنیادی ماخذ آپ نے کہے ہیں کہ آپ نے ان کے لیے سوانے اور ان کی جو شاعری ہے اس کے لیے کیے ہیں، اس میں ان کو شامل نہیں کیا. تو آپ نے کیا ایسا نہیں ہے کہ کچھ ان دو کتابوں میں کوئی بنیادی ماخذ نما کوئی چیزیں آپ کو ملی ہوں، یا ان کے نہ ملنے کی وجہ سے ان کو شامل نہیں کیا گیا اس میں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں پہلے یہ عرض کر دوں، ابھی وہ ایک بات آپ نے پہلے فرمائی تھی کہ کلیات جو ہے وہ مختلف شائع ہوئے اور سب لوگوں کی جو ظاہر اپنے اپنے طور پہ ان کا ایک کام ہے. جی جی. تو یہاں پہ کچھ لوگ وہ مجھے کچھ ایسی یعنی وہ کچھ سوالات مجھ سے کیے گئے، آپ کی وساطت سے میں وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میرے لیے اعزاز ہو. جی جی پلیز. کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ محترم ڈاکٹر خواجہ زکریا صاحب نے کلیات مجید امجد کو مرتب کیا، اور انہوں نے اس حوالے سے بہت کاوشیں ان کی ہیں، اور وہ بڑی قابل ستائش کاوش ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے مجید امجد کو وہ ساری زندگی اپنے ساتھ لے کے چلے، اور انہوں نے مجید امجد کی بازیافت کے حوالے سے بڑا کام کیا. لیکن مجھے یہاں پہ ایک موقع ملا مصادر کی فہرست بنانے کا جناب، اور وہ بھی اس میں شامل ہے، جس میں شب رفتہ اور شب رفتہ کے بعد جی 80% کلام یا 85% کلام اس میں شامل ہے. جی جی. جبکہ جو تاج سعید نے جو کلیات مرتب کیا اس میں محترم انہوں نے 12 چیزیں انہوں نے اضافی شائع کی. جی جی. یعنی شب رفتہ اور شب رفتہ کے بعد یعنی اس کی اشاعت کو پورا لے کے اس کے بعد 12 انہوں نے نئی اشیاء اس میں شامل کی. خواجہ صاحب نے 38 شامل کی. جی. اور اس کا پھر یہ تو مطلب یہ کہ جو خواجہ صاحب کا کام ہے اس میں یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ یقیناً وہ متن تک پہنچے، اور انہوں نے یقیناً ظاہر ہے وہ بڑے آدمی ہیں، اور وہ ایک بڑے ہمارے لیے بڑا مجید امجد کے حوالے سے ظاہر ہے ان کا وہ تو بہت بڑا نام ہے مجید امجد شناسی دنیا میں. لیکن بنیادی طور پر ان کا جو کلیات ہے وہ بھی بیس کرتا ہے تاج سعید کی لوح دل اور شب رفتہ اور شب رفتہ کے بعد پر. کوئی الگ سے ان کا وہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے. تو یہ کوئی روایت ہے، جس طرح انہوں نے وہاں سے استفادہ کیا، میں نے بھی اسی طرح خواجہ صاحب کے کلیات سمیت
باقی اس سے پہلے والے آنے والی کتابوں سے استفادہ کیا. کیونکہ خواجہ صاحب یہ جو 38 اضافی چیزیں شامل کی گئی ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں جو زیادہ تر عروج کے فائل میں ان سے انہیں ملی. جنگ کا جو رسالہ تھا عروج، اس میں شامل ہوئی تھی، اور بالکل ابتدائی دنوں کی چیزیں تھیں، اور کچھ بات کی. جہاں تک مجید امجد کی کہانی بات آپ نے فرمایا، کوشش تو کی کہ مجید امجد کی کہانی جو ہے وہ لکھی جائے، کیونکہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے یہ کوئی مجید امجد کے حالات زندگی پر کتاب نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کلیات ہے ان کی شاعری کا، اور حالات زندگی ایسے لکھے جائیں کہ ظاہر ہے ایک مجید امجد کی ایک ہیولا، جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا، کہ ان کا ایک اچھی خاصی ان کی شکل بن جائے، قاری کے سامنے آ جائے. تو اس کی کوشش بھی کی، لیکن اس سے پہلے ایسی کوئی کوشش نہیں تھی. شاعری کو پڑھتے وقت ظاہر ہے شاعر کی شخصیت کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے. اچھا، لیکن یہاں پہ چیز اور ہے، کتابوں سے استفادہ کیا گیا تھا، لیکن بعض اوقات کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں پبلشنگ کی، بعض اوقات کچھ اشاعتی مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ پبلشنگ کے مسائل ہوتے ہیں، بعض کا پیج کم کرنے پڑتے ہیں، زیادہ کرنے پڑتے ہیں، بار بار ترامیم کی جاتی ہیں. تو ایسا بھی ہوا کہ بہت ساری چیزیں اس میں نکالنی پڑی. یعنی اس میں یہ تھا کہ بہت سارے جو مجید امجد کے معاصرین تھے ان کی آراء بھی شامل تھیں، کچھ منظوم چیزیں شامل تھیں، لیکن ظاہر ہے وہ میرے جو پبلشر تھے ان کی ظاہر ہے وہ جنہوں نے اس کو شائع کرنا ہوتا ہے ان کے معاملات ہوتے ہیں کہ انہوں نے ظاہر ہے کتنے پیج رکھنے ہیں، کتنے صفحات کو. تو بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو بعد میں اس میں سے نکال دی گئیں، لیکن یہ کہ اس کے باوجود میں مطمئن ہوں کہ چلیں بہت سارا ایسا شامل ہو گیا کہ جو نہیں، ظاہر ہے مطمئن ہی ہونا چاہیے. اتنی آپ نے ضخیم اس کا کلیات ہے، اس سارے سے آپ گزرے، اس سے پہلے ہوئے کاموں کو دیکھا، جدید زمانے کے مطابق میں نے اس کو دیکھا ہے کتاب کو. اس کا صوری حسن جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. ظاہر ہے ایک بڑے ادارے نے اس کو چھاپا ہے، بہت خوبصورت، اور ظاہر ہے وہ ہونا چاہیے، ظاہر ہے، اور یہ بار بار چھپنا چاہیے ایسی چیزوں کو، تاکہ مطلب یعنی ایک خطے تک وہ کم ہو جاتی ہیں بعض اوقات، مارکیٹ میں چیز نہیں ہوتی، کسی دوسرے جو پبلشر ہے اس کی چیز دستیاب ہو جائے، تو ظاہر ہے یہ تو ہونا چاہیے. اچھا، یہ فرمائیے کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ فرمایا کہ یعنی ضرورت جو فرہنگ کی تھی وہ بھی اس میں آپ نے شامل کر دی، تاکہ وہ ایک طبقہ جو طالب علموں کا ہے، جو صرف حظ اندوزی کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص طالب علمانہ تفہیم کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہتا ہے، یا اس کا جو نہج ہے مجید امجد کے لکھنے کی اس کو جاننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے فرہنگ جو ہے وہ بہت کارآمد ایک چیز ہوتی ہے، اور یہ شامل کی جاتی ہے بڑی کتابوں میں. تو وہ بھی آپ نے اس روایت کو برقرار رکھا اور اس کو کیا. اچھا، یہ فرمائیے کہ کوئی یعنی اس سارے کام سے گزرنے کے بعد کیا اب آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اس کے بعد والا آدمی اگر کوئی یہی کام دوبارہ کرنا چاہے، دوبارہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اگلے قدم پر جا کر وہ اس میں مزید بہتری لانا چاہے، تو کون کون سی جو سمتیں ہیں وہ ایسی ہیں، کون کون سے رکھنے ایسے ہیں، کون کون سے پہلو ایسے ہو سکتے ہیں جن کو دھیان میں لا کر، جن کو دیکھ کر اس کام کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے آگے، تاکہ ایک بالکل معیاری، یہ بھی معیاری ہے، اس سے پہلے کے کام بھی معیاری تھے، لیکن جیسا ابھی آپ نے کہا کہ ہر آنے والا آدمی جو ہے وہ پچھلے کام پر کچھ اضافہ کرتا ہے، تو جب اس کے بعد والا آدمی اس پر اضافہ کرنا چاہے گا تو اس کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کس طرف کو دھیان کریں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب، بڑا مشکل بھی ہے. ہوا کچھ یوں کہ جب یہ کلیات شائع ہو گیا یا ہو گئی تو دو کہیں اور سے مل گئیں جو کہیں بھی شامل نہیں تھی اور اعلیٰ نظمیں تھیں. ایک فارسی نظم بھی کہیں سے دستیاب ہو گئی. کیا بات ہے! تو وہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ کاش وہ مجید امجد کا دست نویس رجسٹر جو ہے وہ مل جائے، وہ جن کے پاس بھی ہے وہ مل جائے، تو ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا جو تحریر ہے اس کو سامنے رکھ کے ایڈٹ کیا جاتا چیز کو، تو وہ کتنا اچھا ہوتا. پھر کاش وہ ان کی اور تحریریں مل جاتی، وہ شالات کی تصویر مل جاتی، وہ کوئی اس کے خطوط مل جاتے. شاعر کے ساتھ جو ایک جڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، جو اس کے گرد و نواح کی ایک ماحول ہوتا ہے، یقیناً وہ ظاہر ہے کچھ
شالات یا رومانوی جو ایک تاثر ہے وہ تو ظاہر ہے اس کا ایک اپنا ایک مخصوص حلقے کے لیے شاید وہ قابل کشش ہوگا، لیکن کوئی شک نہیں اس میں کہ بہت سارا بھی کام ہونا باقی ہے. مجید امجد کی جو یاد ہے میرے خیال میں اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کی تفہیم کر دے یا اس کی شرح کر دے. یعنی مجید امجد کے کلیات کی شرح کا ہونا ضروری ہے کہ اس کو بے شک مختصر ہو، تفصیلی نہ ہو، لیکن اس کی جیسے کلام اقبال کی شرح ہے یا جیسے غالب کے دیوان کی شرح ہے، تو بہت یہ ضروری ہے. اور یہ اس کا آغاز میرے خیال میں ایسے ہونا چاہیے کہ شب رفتہ سے اس کا آغاز ہونا چاہیے. باقی میں نے ابھی چونکہ ابھی کتاب آئی ہے میرے ذہن میں ابھی یہی ہے کہ شاید یہ ابھی میں نے اس کو کوشش جو کی ہے جو میرے ذہن میں تھا اس کے مطابق ہی حتمی ہے، لیکن ظاہر ہے میں ایک طالب علم ہوں اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ آگے آتی رہتی ہیں ذہن میں اور بدل، لیکن تاحال میرے ذہن میں ایسا نہیں ہے کہ اس کو کیسے کیا جائے، کیونکہ میں جو سمجھتا تھا اور جس طرح سے میں نے ایک میرے ذہن میں آیا اس طرح سے میں نے اس کو مکمل کیا ہے. آپ بھی اس پہ بات کریں، ویسے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس موضوع پہ آگے بات ہونی چاہیے کہ اس میں دیکھیے میں نے اسی لیے جو دستیاب چیزیں تھیں یہ جو چھوٹی سی گفتگو ریکارڈ کی ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ جب ایک علمی اعتبار سے ایک اہم کام سامنے آتا ہے تو اس پر جس بھی سطح کی ہو، جس بھی نہج سے ہو، جس بھی پہلو سے ہو، کچھ گفتگو ضرور ہونی چاہیے تاکہ اس پر ایک مکالمہ آگے بڑھ سکے اور اس میں بہتری کے پہلو نکل سکے. اب چونکہ بالکل وقت محدود ہے، ہمارے دیکھنے والوں کے پاس بھی کم ہوتا ہے اور یہ جو میٹنگ کا وقت ہے یہ بھی ایک خاص مقرر ہے، تو اس میں چند منٹ باقی ہیں. آخر پہ آپ یہ فرمائیے کہ یہ سارے سفر کے دوران میں جو آپ نے کیا اور مجید امجد کے ساتھ اور مجید یعنی روحانی طور پر اور وہابی طور پر اور آپ رہے مجید امجد کے ساتھ، تو کوئی کون سا ایسا لمحہ تھا یا کون سا ایسا مرحلہ تھا جس پہ آپ کو لگا کہ واقعتاً آپ نے یعنی وہ آپ کی سرشاری کا لمحہ، ویسے تو سارا کام ہی ایسا ہی ہے، لیکن جس میں دل خوش ہو جائے کہ جو کچھ آپ کر رہے تھے وہ اس کا حاصل وصول ہے کہ یہ جو ہے وہ آپ نے اس چیز کو پا لیا؟ کوئی چیز آپ کو ایسی نئی مل گئی ہو، کوئی ترتیب اس میں کچھ نئی آ گئی ہو، کچھ یکدم ایسا آپ پہ کھل گئی ہو بات جس سے آپ کو پہلے پتہ نہ ہو، یا اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو اس سے آگاہ فرمائیے. ڈاکٹر صاحب دو باتیں، ایک بات ایسی ہے جو آپ کو بہت ہی ظاہر ہے وہ نارمل بات لگے گی، اور ایک بات ایسی ہے جو آپ کو شاید ہنسی آئے وہ بات سن کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امجد صاحب کی جو نظمیں ہیں ان کا جو ماحول ہے وہ میرے شہر ساہیوال کا ماحول ہے. ایک ایسا شہر جو دیہی ماحول ہے، جہاں پہ جو شہر بھی ہے اور گاؤں بھی ہے، جہاں درخت ہیں جس کے درمیان میں سے نہریں بہتی ہیں، اور جہاں یعنی ایک پرانی تہذیبوں کی چھل بل ہے. تو وہ سڑکیں، وہ جگہ، وہ ماحول، وہ ظاہر ہے میں اس میں رہتا ہوں، اور ان سڑکوں کے نام، ان روٹس کے نام، یعنی جب وہ کہتے ہیں نا میں پیدل تھا میرے قریب آ کے اس نے بپا سے ادب اپنے تانگے کو روکا، چلیں گے کہیں آپ بازار منڈی اسٹیشن کچہری. تو یہ بازار منڈی اسٹیشن کچہری آج بھی وہ رکشے، اور آج بھی تانگے تو نہیں ہے لیکن روٹس وہی ہیں، چیزیں وہی ہیں، اور وہی ماحول ہے اور وہی سارا سلسلہ ہے. تو مجھے یوں لگتا تھا کہ میں امجد صاحب کے ساتھ ساتھ اور میں انہیں ایکسپلور کر رہا ہوں، ان کے اوپر سے گرد ہٹا رہا ہوں. اچھا، میرا جو کالج جانے کا راستہ تھا وہاں میں جب جاتا تھا تو امجد صاحب کی جو گھر تھا اس کے سامنے سے گزر کے مجھے جانا پڑتا تھا. تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں اس گھر کے دروازے کے مکین کے ساتھ میرا خاص تعلق ہے، میں اس کو ایکسپلور کر رہا ہوں. تو وہ ایک روحانی سی کیفیت تھی ڈاکٹر صاحب، اس کا اظہار نہیں ہو سکتا. اچھا، دوسری بات جس پہ میں عرض کرتا ہوں، جس پہ شاید آپ کو ہنسی آئے، وہ بات ایسی ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کام کے دوران مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری اپنی ذات کی نفی ہو گئی ہے، اور مجید امجد اپنے پورے اب یہ ایسی بات ہے کہ اس کو دہرائیے گا، اس دوران میں مجھے ذرا دہرائیے گا، اس دوران میں یعنی یوں محسوس ہوا کہ جیسے میری اپنی ذات کی نفی ہو گئی ہے اور مجید امجد کی پوری روح میرے وجود کے اندر سرایت کر گئی. کیا بات. اچھا، اور مجھے اس دوران میں بیمار ہو گیا ڈاکٹر صاحب،
یہ اکثر میں نجی محفلوں میں دوستوں سے یہ بات کرتا رہا ہوں کہ شعیب بن عزیز صاحب نے کہا کہ آپ نے امجد صاحب کا جو فرہنگ مرتب کیا ہے اس میں ایک لفظ نہیں ہے جس کو کہتے ہیں درد شش. جی جی. یہ فرہنگ حکیمہ میں سے یہ لفظ مل گیا تو اس کا مطلب تھا نمونیا، چھاتی کا درد، چھاتی کا انفیکشن. ڈاکٹر صاحب وہ لفظ میں نے شامل کیا تو مجھے چھاتی کا انفیکشن ہو گیا اور میں 2 مہینے کیا بات. مسلسل چھاتی کے انفیکشن میں، اور تاحال میں وہ میڈیسن میری چل رہی ہے. مجھے وہ گھر والے کہتے تھے کہ یہ تم نے کس کام کو چھیڑ دیا. وہ شاعر کہتا ہے کہ خلا کے دو جہاں میری آنکھوں کو نور دے، تمہیں اور موٹے شیشوں والی اینک لگ گئی، اور یہ چھاتی کا اس کا مسئلہ تھا، سینیٹوریم میں جاتا تھا اور اس کا مسائل تھے، تو یہ تو تمہیں بھی وہی مسائل ہو گئے. یقین کریں مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں اپنی جو وجود میرا تھا وہ بالکل اپنی بیماریوں سمیت اور سارا وہی ہو گیا. پتہ نہیں شاید یہ میری اپنی فیلنگ تھی یا یوں سمجھ لیں کہ میں نے کہا تھا نا آپ ہنسیں گے اس بات پہ، یقیناً یہ نہیں مجھے نہیں، میں میری بالکل نہیں روحانی ہنس سا ایک رہا. سلسلہ تھا. وہ گئے کہ اہل الفت کی مثالوں پہ ہنسی آتی ہے. اہل الفت کے حوالوں پہ ہنسی آتی ہے. تو جو اہل الفت ہے ان پہ تو لوگ پہلے جی بھی جی ہنستے رہے ہیں، لیکن مجھے تو یہ کوئی عشق کی داستان معلوم ہو رہی ہے اور میں بہت خوش ہوا ہوں اس بات سے کہ دیکھیں کام وہی ہے جس کو آپ عشق کی سطح پہ جا کے کریں، اور جو کام ہے اور جو صاحب فن ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کی ذات کا حصہ جب تک نہ بنے تو آپ اس کے معاملات کو فیل نہیں کر سکتے اور اس محبت کے ساتھ کام نہیں کر سکتے جیسے اس نے خود کو کیا تھا. آپ کے کام سے، آپ کی باتوں سے بجا طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے نہایت محبت کے ساتھ، نہایت توجہ کے ساتھ، علمی انہماک کے ساتھ اس کام کو کیا. اور ظاہر ہے جس سطح پر اس کی پذیرائی ہو رہی ہے، جیسے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ یقیناً آپ کے کام کا انعام ہے. ہمارا وقت جو ہے وہ اب بالکل قریب پہنچ گیا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ اتنا وقت ہمارے ساتھ رہے اور ایک نہایت اہم کتاب کے حوالے سے نہایت اہم باتیں ہمیں بتائیں. انشاءاللہ آئندہ کسی اور موضوع پر آپ سے بات کریں گے، بلکہ اسی موضوع پر کچھ آگے چل کر بہت بھی بات شکریہ کریں گے سر. کہ مزید کیا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا سر. ضرور انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ سر.